Bismillahirrahmanirrahim. कहते फ़ज़हब मालिक व शाफ़िई इला अन्नहु ला यजूज़ु अन युअज़्ज़न लहा क़ब्ल अल-फ़ज्र कि इमाम मालिक और शाफ़ी का मज़हब ये है कि फजर से पहले अजान नहीं दी जा सकती फजर के लिए। व मना ज़ालिका अबू हनीफ़ा अन्नहु यजूज़ु सॉरी अन्नहु यजूज़ अन युअज़्ज़न लहा क़ब्ल अल-फ़ज्र कि फजर की नमाज अजान फजर को फजर के तुलू होने से पहले दिया जा सकता है। मना ज़ालिका अबू हनीफ़ा, लेकिन अब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इससे मना किया। वक़ाल कौमुन, और एक कौम क्या कहती है कि लाबुद्दा लिस्सुबही इज़ा उज़्ज़िना लहा क़ब्ल अल-फ़ज्र, कि कहते लाज़मी ज़रूरी है कि अगर अज़ान फ़जर को दे दिया जाए क़ब्ल अल-फ़ज्र, फ़जर तुलू होने से पहले अगर दे दिया जाए तो फिर ज़रूरी है मिन अज़ान बाद अल-फ़ज्र, फ़जर तुलू होने के बाद भी अज़ान देना। यानी अगर पहले अज़ान दी गई है फ़जर के तुलू होने से पहले, तो फ़जर के तुलू होने के बाद जब वक़्त दाखिल हो जाएगा उसके बाद फिर अज़ान देना ज़रूरी है। लाबुद्दा लिस्सुबही, सुबह के अंदर ज़रूरी है, इज़ा उज़िना लहा, जब इस सुबह के लिए अज़ान दे दी जाए, फ़जर के लिए अज़ान दे दी जाए क़ब्ल अल-फ़ज्र, फ़जर के तुलू होने से पहले, तो क्या ज़रूरी है मिन अज़ानिन बाद अल-फ़ज्र, अज़ान देना फ़जर के बाद। लिअन्नल वाजिब इंदहुम, क्योंकि इनके नज़दीक वाजिब है हुवल अज़ानु बाद अल-फ़ज्र, फ़जर तुलू होने के बाद अज़ान कहना। जो वाजिब अज़ान है वो फ़जर तुलू होने के बाद वाली है। वक़ाल अबू मोहम्मद इब्न हज़्म, अबू मोहम्मद इब्न हज़्म क्या कहते हैं कि ला बुद्दा लहा मिन अज़ानिल बाद अल-वक़्ति, उनके लिए ज़रूरी है वक़्त तुलू होने के बाद अज़ान कहना, फ़जर तुलू होने के बाद, यानी वक़्त दाखिल होने के बाद अज़ान कहना ज़रूरी है। फ़इन उज़्ज़िना क़ब्ल अल-फ़ज्र, अगर क़ब्ल अल-वक़्ति, अगर वक़्त से पहले अज़ान कह दी गई तो जाज़ा, तो ऐसा जायज़ है। इज़ा कान बैनहुमा ज़मानुन यसीरुन, अगर उसके उन दोनों वक़्त के दरमियान और उस अज़ान के दरमियान हो ज़मानुन यसीरुन, थोड़ा सा वक़्त, क़द्र मा यहबितुल अव्वलु, इतना के एक शख्स नीचे उतरे, व यसादुस्सानी, और दूसरा चढ़ जाए, इतना का वक़्त हो, यानी चबूतरे के ऊपर चढ़ने और चबूतरे से नीचे उतरने के दरमियान थोड़ा सा वक़्त, 2-4 मिनट के, अगर इतना पहली अजान कह दी है फजर से पहले तो कोई मसला नहीं है, फिर अजान हो गई है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। इब्ने हज़म और पीछे वाले जो है ना उनके दरमियान फ़र्क ये है कि इब्ने हज़म कहते हैं कि फजर से इतना पहले अजान कह दी है कि वो चबूतरे पर चढ़े और उतर जाए, यानी 1-2 मिनट, 4-2-3 मिनट जो है ना, बिल्कुल करीब वक़्त है। तो इस तरह अगर कोई इससे पहले अजान दे दे तो फिर वो अजान दोहराने की ज़रूरत नहीं है फजर दाखिल होने के बाद। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो कहते हैं कि पहले अजान दी जा सकती है, लेकिन फजर फजर का वक़्त दाखिल होने के बाद फिर से अजान देना ज़रूरी है। वह सबब फ़ी इख्तिलाफ़िहिम, इनके इख्तलाफ का सबब यह है कि अन्नहु वरद फ़ी ज़ालिका हदीसानी मुतआरिज़ानी, इस बारे में दो मुतआरिज़ अहादीस वारिद हुई हैं, वहम मुतआरिज़ हैं, तो उस तारुज़ की वजह से फुक़हा के दरमियान फजर के बारे में इख्तिलाफ हो गया। पहली हदीस अल हदीसुल मशहूर साबित, वो मशहूर साबित हदीस, वो कौलुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन्ना बिलालन युनादी बिलैलिन, कि बिलाल रात के वक़्त अज़ान कहते हैं, यानी रात अभी होती है, अभी फजर तुलू नहीं हुई होती। लिहाज़ा फ़कुलू वशरबू, लिहाज़ा तुम खाते पीते रहो, फ़कुलू वशरबू, तुम खाते पीते रहो, हत्ता युनादी इब्नु उम्मी मक्तूम, हत्ता कि उस वक्त तक खाते पीते रहो जब तक इब्ने उम्मी मक्तूम अज़ान ना कह दें। ठीक है, तो इससे मालूम ये हुआ कि बिलाल की अजान जो है वो रात के पहर में होती थी, यानी वो अभी अभी रात ही होती थी बाकी, जबकि इब्ने मक्तूम की अजान कब होती थी, जब फजर दाखिल हो जाती। एक तो ये हदीस है। वकान इब्नु उम्मी मक्तूम, और कहते हैं इब्ने उम्मी मक्तूम जो थे रजुलन आमा, वो नबीना थे, ला युनादी, वो अजान नहीं कह पाते थे, हत्ता युकाल लहू, हत्ता कि उनको कहा जाता था कि अस्बहता अस्बहता, कि सुबह हो गई है, सुबह हो, जब तक उनको बताया नहीं जाता था, क्योंकि वो कौन सा फिजा के अंदर देख पाते थे, आप उफुक के अंदर देख पाते थे, उनको नजर नहीं आता था, लिहाजा उनको बताया जाता था कि अजान सुबह आपने कर ली है,
صبح کا وقت ہو چکا ہے لہذا آپ اذان کہہ دیں، تب وہ اذان کہا کرتے تھے۔ پہلی حدیث تو یہ آ گئی۔ وسانی دوسری حدیث کیا ہے؟ معرویہ عن ابن عمر، جو ابن عمر سے مروی ہے کہ ان بلال، اب یہ جو اوپر والی حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن نیچے والی حدیث یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ معرویہ عن ابن عمر، جو ابن عمر سے مروی ہے کہ ان بلال اذن قبل طلوع الفجر، کہ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ نے فجر طلوع ہونے سے پہلے اذان کہہ دی، تو فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ اذان کہیں، وہ لوٹ آئیں، ان یرجع کہ وہ لوٹ آئیں، فینادیا اور وہ اذان کہیں، الا ان العبد قد نام، سن لو، سوری، ان یرجع کہ وہ لوٹیں، فینادی اور یہ ندا لگائیں کہ الا ان العبد قد نام، بے شک بندہ سو گیا تھا، یعنی بندے کو نیند میں تھا اور انہوں نے نیند سے پہلے پہلے نیند کی وجہ سے اذان فجر سے پہلے پہلے اذان کہہ دی ہے۔ الا ان العبد قد نام، کے بندے پر نیند طاری ہو گئی تھی، اس لیے یعنی اپنے آپ بارے میں خود کہو کہ الا ان العبد قد نام، کہ بندے پر نیند کا غلبہ تھا، اس وجہ سے بندے نے اذان فجر کے وقت طلوع ہونے سے پہلے ہی اذان کہہ دی ہے۔ حدیث الحجازیین اثبت، کہتے ہیں حجازیوں کی جو حدیث ہے وہ زیادہ ثابت ہے، حدیث الکوفیین، اور کوفیوں کی حدیث ایزن وہ بھی خرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نے تخریج کیا ہے، وصححہ کثیر من اہل العلم، اور بہت سے اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جو دوسری حدیث ہے نا عبداللہ بن عمر جس کو وہ کوفیوں کی حدیث کہہ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ فاما من ذهب، اب آگے اس کے اندر جو ہے وہ وجہ اختلاف بتائیں گے۔ فاما من ذهب مذهب الترجیح فالحجازیون، جنہوں نے ترجیح کس کا مذہب اختیار کیا، یعنی دونوں میں سے ایک کو ترجیح دی ہے، یعنی جو اوپر والی حدیث ہے اس کو ترجیح دے دیا، نیچے کو مرجوع قرار دے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فالحجازیون، وہ حجازی ہیں، یعنی اہل حجاز جو ہے نا وہ ترجیح کے مذہب پر چلے ہیں، ایک حدیث کو انہوں نے راجح قرار دے دیا۔ قالو، انہوں نے کیا کہا ہے؟ فإنہم قالو، انہوں نے کہا ہے حدیث بلال اثبت، یہ بلال والی جو حدیث ہے یہ اثبت ہے، کیا؟ والمسیر الیہ اوجب، اور اس کی طرف جانا یعنی اس کے مطابق مذہب بنانا اوجب، یہ واجب ہے۔ واما من ذهب مذهب الجمع، اور جو جنہوں نے جمع توفیق اس میں اختیار کرنے کا والا مذہب بنایا ہے، ان دونوں حدیثوں کو ترجیح کی بجائے ان میں جمع توفیق دی ہے، فل کوفی یون، تو وہ کون ہے؟ کوفی ہے، اہل کوفہ نے ان دونوں میں ترجیح اس دونوں میں توفیق دی ہے، جمع توفیق دی ہے۔ وذالک انہم قالوا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یحتمل ان یکون نداء بلال فی وقت، ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلال کی اذان ہوتی تھی، ان یکون نداء بلال، کے بلال کی اذان ہو، فی وقت ایسے وقت کے اندر، یشک فیہ فی طلوع الفجر، جس میں انہیں طلوع فجر کے بارے میں شک ہوتا ہو، یعنی وہ اس وقت اذان کہتے ہوں کہ جب ان کو ابھی تھوڑا شک ہو، طلوع فجر ہونے میں شک ہو اور پک نہ ہو، تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ فِي بَصَرِهِ ضَعْفٌ، کیونکہ ان کی آنکھ میں کمزوری تھی، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ بلال کی اذان میں کمزوری تھی، یہ بات درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بلال اذان فجر ہی کہتے ہوں، لیکن کیونکہ ان کو شک ہوتا تھا اس لیے وہ شک کی بنیاد پر وہ اذان فجر کہہ دیتے تھے۔ تو وَيَكُونُ النِّدَاءُ وَيَكُونُ النِّدَاءُ ابن ام مکتوم، اور ابن ام مکتوم کی اذان کب ہوتی ہو؟ فی وقت، ایسے وقت میں ہوتی ہو، یتیقن فیہ طلوع الفجر، جس میں فجر کا طلوع ہونا یقینی ہو چکا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل قریب قریب انسان کو لگتا ہے نا پتہ نہیں ابھی طلوع ہوا ہے، فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو بلال شک والے موقع پر دے دیتے تھے، اور جو ابن ام مکتوم ہے وہ اس وقت دیتے تھے جب بالکل یقین ہو جاتا تھا، یہ انہوں نے جمع توفیق دی۔ ويدل على ذلك ما روي عن عائشة،
اور جو سوری وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عائشہ، اور کہتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے مزید کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ انہا قالت، کہ انہوں نے کیا فرمایا، لم یکن بین اذانیہما الا بقدر ما یہبط ھذا ویصعد ھذا، کہتے ہیں کہ ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا کہ گویا ایک چڑھتا تھا اور دوسرا اترا، ایک اترتا دوسرا چڑھ جاتا تھا، یعنی بلال اذان دے کے بھی نیچے آئے ہوتے تھے تو بالکل اتنا قریب ہوتا تھا دونوں کی اذانوں کا وقت، ایک گویا نیچے اترا ہے اور دوسرا چڑھ گیا ہے، تو یہ مبالغے کے طور پر ہے، یعنی ظاہر ہے 2-4 منٹ کا تو فاصلہ ہوتا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مبالغہ کو بیان کرتے ہوئے کہ بالکل قریب قریب اذان ان کی ہوا کرتی تھی، تو اس بنیاد پر حناف کہتے ہیں، یعنی کوفی کہتے ہیں کہ ان کی اذان ہوتی فجر کی تھی دونوں کی، لیکن ایک کی شک والے موقع پر ہوتی تھی، یعنی ابھی شک ہوتا تھا، دوسرے کی یقین والے وقت میں ہوتی تھی۔ واما من قال، اور جو یہ کہتے ہیں کہ انہ یجمع بینہما، کہ ان دونوں اذانوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی دونوں اذانیں کہی جائیں گی، آنی ان یؤذن قبل الفجر، کے یعنی کہتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ فجر سے پہلے بھی اذان دی جائے گی، وہ بعدہ، اور بعد میں بھی دی جائے گی، کہتے فعلی ظاہر ما روی من ذالک، کہتے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جو اس بارے میں مروی ہے اس کا ظاہر، اس ظاہر کی بنیاد پر ہے کہ جو اس بارے میں مروی ہے من ذالک فی صلاۃ الصبح خاصۃ، خاص طور پر نماز فجر، اذان فجر کے بارے میں، نماز فجر کے بارے میں جو مروی ہے نا کہ بلال اذان یہ دیتے تھے اور جو ابن ام مکتوم اذان یہ دیتے تھے، انہوں نے پھر کیا کہا ہے کہ انہوں نے دونوں کو جمع کیا کہ دونوں اذانیں دی جائیں، آنی انہ کانا یؤذن، انہ کانا یؤذن لها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنا یؤذن لها، کہتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ اس نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذنان، دو مؤذن، بلال و ابن ام، بلال بھی دیتے تھے اور ابن ام مکتوم بھی دیتے تھے، تو انہوں نے پھر کیا کہا ہے کہ دونوں اذانیں دی جائیں گی۔ تو بہرحال درست بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے یہ دی تو جا سکتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، دی جا سکتی ہے، لیکن یہ محض اعلام کے لیے ہے، لیکن جو دوسری اذان ہے یہ اصل میں فجر کی اذان ہے، پہلی اذان کا فجر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی اذان دے دی جائے دوسری نہ دی جائے، اگر پہلی اذان دے دی ہے جو فجر سے پہلے دی گئی ہے تو وہ اذان معتبر نہیں ہوگی، دوبارہ اذان کہنا یہ ضروری ہوگا، یہی بات اور جمع کی بہتر صورت۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے جی تو کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو ابن اعظم کا اوپر قول تھا تو ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر وقت فجر کے داخل ہونے میں کم ہو تو یہی ایک اذان جو ہے کفایت کرے گی، یعنی وقت سے پہلے جو اذان دی جائے گی پھر دوسری اذان کی ان کا مطلب ہے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پھر ان کا کیا مطلب ہے کہ قدر ما یسعد الاول و یحبط الاول و یسعد الاخر، کیونکہ پھر تو دو اذانیں نہیں ہوں گی نا، تو یہ مطلب اس وقت کا، یہ اس نہیں، اندازے کا یہ پھر کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہو، یعنی اذان فجر، سوری جو پہلے اذان دی گئی ہے اور وقت داخل ہونے کے درمیان، یعنی جس وقت کے اندر اذان اصل میں دی جانی تھی اس وقت کے داخل ہونے کے درمیان، اور جو اس سے پہلے اذان دی گئی ان دونوں وقت کے درمیان اتنا کا فاصلہ ہو کہ ایک بندہ چڑھا ہے اور دوسرا اتر آیا ہے، اتنا کا فاصلہ ہو، وہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے نا کہ بلال اور ابن ام مکتوم کے، جس طرح وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک چڑھتا تھا دوسرا صحیح اتر آتا تھا، ٹھیک ہے، صحیح تو اس کی طرف اشارہ ہے، دو اذانیں نہیں ہے، ایک اذان ہے دوسرے کا وقت ہے۔ صحیح۔ بارک اللہ فیک۔ کسی کو اور کوئی سوال تو نہیں جی؟ القسم الرابع من الفصل الاول فی الشروط، اذان کی شروط کیا ہے، وفی هذا قسم مسائل ثمانیہ، اس قسم کے اندر کہتے 8 مسئلے ہیں، احداها حل من شروطی من اذن، کیا مؤذن کی شروط میں سے ہے کہ ان یکون هو الذی یقیم ام لا،
کہ وہی اقامت بھی کہے یا کہ نہیں؟ اذان دینے والے کی شروط میں سے کیا یہ داخل ہے کہ وہی اقامت کہے یا کہ اس کا اقامت کہنا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کہہ دے؟ وثانی دوسرا مسئلہ ہے کہ حال من شرط الاذان اللہ یتکلم فی اذانہ فی اثنائہ ام لا، کیا اذان کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے دوران یعنی اذان کے دوران کوئی کلام نہ کرے، یا کہ یہ شرط نہیں ہے؟ والثالثہ تیسرا مسئلہ حال من شرطی ہی، کیا اذان کی شرط میں سے ہے کہ ان یکون علی طہارت ام لا، کہ یہ وضو کے اوپر ہو یعنی باوضو ہو کر ہو یا کہ نہیں، باوضو اور باغسل ہو کر؟ دوسرے لفظوں میں کہیں کیا متوضی ہی اذان کہے گا یا کہ بے وضو بھی اذان کہہ سکتا ہے؟ الرابعہ حل من شرطی ان یکون متوجہا الی القبلۃ ام لا، کیا اذان کی شرط میں ہے کہ یہ قبلہ رخ ہو کر دی جائے یا کہ یہ شرط نہیں ہے؟ حل من شرطی ان یکون قائما ام لا، کیا کھڑے ہو کر اذان کہنا ہی شرط ہے یا کہ نہیں ہے؟ حل یکرہ اذان الراکبی، کیا سوار شخص کا اذان کہنا مکروہ ہے؟ ام لیس یکرہ یا کہ وہ مکروہ نہیں ہے؟ حل من شرطی البلوغ ام لا، کیا مؤذن اذان کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، مؤذن کے لیے بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں؟ والثامنہ حل من شرطی اللہ یاخذ علی الاذان اجرا ام لا ام یجوز له ان یاخذہ، کیا شرط ہے مؤذن کے لیے کہ وہ اذان پر اجرت نہ لے یا کہ اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے؟ یہ 8 مسئلے ہیں۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الرَّجُلَيْنِ، رہا ان کا یہ اختلاف کہ ان دو بندوں کے درمیان کہ یؤذن احدہما، کہ ان میں سے ایک اذان کہتا ہے، ویقیم الآخر، اور دوسرا اقامت کہہ دیتا ہے۔ تو ان دو بندے ہیں، ان میں سے ایک اقامت کہتا ہے اور دوسرا اذان کہتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فاکثر فقہاء الامصاری، فقہاء امصار میں سے اکثر علاقے کے جو فقہا ہیں جس میں ائمہ اربعہ آتے ہیں، ان میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ اعلیٰ اجازت ذالک، اس کے جائز ہونے کا ہے، یہ کہتے ہیں ایسا اگر ہو جائے تو جائز ہے، اگر کوئی ایک بندہ اقامت کہہ دے، دوسرا ایک بندہ اذان کہہ دے، دوسرا اقامت کہہ دے، تو ایسا جائز ہے، اکثر کا یہی موقف ہے۔ وذهب بعضهم، اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ الى ان ذلك لا يجوز، کہ ایسا کرنا جائز نہیں، بعض کا یہ بھی ہے لیکن یہ مرجوح ہے۔ والسبب فی ذلك، اس بارے میں سبب انہ ورد فی هذا حدیثان متعارضان، وہ بھی یہی ہے کہ اس بارے میں دو متعارض حدیث وارد ہوئی۔ احدہما، اب پہلے یہ مسئلہ سمجھیں کہ درست یہی ہے کہ جو اذان کہتا ہے وہی اقامت کہے، درست یہی ہے، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے، اولا یہی ہے کہ جو اذان کہتا ہے وہی اقامت کہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مؤذن مقرر ہو، اذان کے لیے مؤذن مقرر ہو، یہ اس صورت کے اندر ہے کہ وہی اذان کہے اور وہی اقامت کہے، یا اگر کوئی اور اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت لے لے، یہ مناسب ہے۔ اگر مثال کے طور پر مؤذن مقرر ہے، اگر مؤذن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی اذان کہہ سکتا ہے، کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اذان اور اقامت مختلف شخص بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے عہد نبوی کے اندر، تو جو اذان کہتا تھا وہی اقامت کہا کرتا تھا، اور ویسے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس سے اجازت طلب کر لی جائے، لیکن یہ کوئی شرعی نہیں ہے کہ اگر کوئی اجازت طلب نہیں کرتا تو اس نے کوئی غیر شرعی کام کر لیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ اور جو اس مسئلہ کے اندر حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من اذن فہو یقیم، کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے، اس معنی کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، اس میں کوئی بھی ثابت نہیں ہے، کہ ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ احدہما، پہلی حدیث کیا ہے؟ حدیث السدائی، سدائی کی حدیث ہے یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قالا، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فلما کانا اوان الصبح، جب صبح کا وقت ہوا یعنی نماز فجر کا وقت قریب ہوا،
अमरनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, तो फ़अज़्ज़नतु, मैंने अजान कह दी, सुम्मा कामा इलस्सलाती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ खड़े हुए। फ़जाअ बिलाल लियुकीमा, तो बिलाल आए और इकामत कहने लगे। क्या, अजान मैंने कही थी, बिलाल आकर इकामत कहने लगे। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अखा सुदा, खा का होना चाहिए, बेशक आपके भाई, या अखा सुदा, सुदा, सुदाई शख्स ने, यानी सुदा एक कबीला है ना मेरे ख्याल, इन्ना अखा सुदा, सुदा का भाई यानी सुदा का फर्द है ना, अखुल कौम होता है जिसका मतलब है कौम वाला। अखा सुदा, सुदाई, इस सुदाई ने अज़ाना, अजान कही है। वमन अज़ाना फ़हुव युकीम, ये अजान इसने कही है तो लिहाजा जिसने अजान कही है वही इकामत कहे, या बिलाल आप इकामत ना कहें। तो ये रवायत तो ज़ईफ है, मैं आपको इसकी तहकीक थोड़ी सी जिक्र कर देता हूँ। जी, तो पहले ये मसला देख लें कि बेहतर यही है कि अजान कहने वाला ही इकामत कहेगा, अगर कोई अलबत्ता अगर कोई दूसरा कह दे तो कोई हर्ज नहीं, अजान हो जाएगी, इकामत हो जाएगी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। इब्न हज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जायज़ुन अन युकीमा गैरुल्लज़ी अज़्ज़ना, कोई और भी जिसने अजान कही है उसके अलावा भी कोई शख्स इकामत कह सकता है, लेन्नहु लम याति अन ज़ालिका नहयुन यसिहु, क्योंकि इस बारे में कोई सही मुमानत साबित नहीं है। फिर अल्लामा हाज़मी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, इत्तफ़क़ु अहलुल इल्मी फिर रजुली युअज़्ज़िन व युकीमु गैरुहु, इस बारे में अहले इल्म का इत्तेफाक है कि एक शख्स अजान कहे और दूसरा इकामत कहे तो अन्ना ज़ालिका जायज़ुन, तो ऐसा करना जायज़ है। वख्तलफ़ु फ़िल औलविय्यति, कहते बेहतर मसले के औला और गैर औला के बारे में इख्तिलाफ है कि फ़ज़हब अक्सरुहुम इला अन्नहु ला फ़र्क़, अक्सर का मौक़िफ़ ये है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई औला गैर औला नहीं है। व अन्नल अम्रा मुत्तसिउन, और मामला इस मसले के अंदर वुसअत है, कोई भी इकामत कह दे। वमन रआ ज़ालिका मालिकुन व अक्सरु अहलिल हिजाज़ व अबू हनीफा व अक्सरु अहलिल कूफ़ा व अबू थौर, सबका यही मज़हब है। तो इस मसला के अंदर ज़ियाद बिन हारिस सुदाई, सुदाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाली जो हमने अभी रवायत पेश की है, मन अज़्ज़ना फ़हुव युक़ीम, तो सनद इसकी ज़ईफ़ है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अनम, ज़ियाद बिन अनम अल फ़रीक़ी बिल इत्तिफ़ाक़, यानी इसको कसीर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया, फिर नबी ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। इसकी दूसरी सनद तबक़ातुल मुहद्दिसीन के अंदर भी आती है और उसके अंदर भी रावी मजहूल और मुबहम है। ठीक है, इसके अलावा और भी रवायतें इस मसला के अंदर आती हैं और कोई भी इसमें पाया सबूत को नहीं पहुंचती। ठीक है, जी, तो यह है सुदाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत। दूसरी वल हदीस सानी, दूसरी हदीस में मारूविया, ये जो मरवी है कि अन्ना अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद हीना उरियल अज़ाना, हीना हीना उरियल अज़ाना, कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को जब अजान दिखाई गई ख्वाब के अंदर, तो अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलालन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया, फ़अज़्ज़ना, तो उन्होंने अजान कही। सुम्मा अमरा अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ैद को हुक्म दिया, फ़अक़ामा, तो उन्होंने इकामत कही। ये रवायत भी ज़ईफ़ है। फमन ज़हबा मज़हब नस्खी, जो शख्स नस्ख के मज़हब पर गया है, यानी उसने कहा है कि ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद वाली हदीस पहले थी और बाद में जो है इस पिछले वाली रवायत सुदाई वाली हदीस ने इसको मनसूख कर दिया है, तो काला, उसने कहा कि हदीस अब्दुल्ला इब्न ज़ैद मुतक़द्दिमुन, ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद की हदीस पहले की है, वह हदीस सुदाई मुताखिरुन, और सुदाई वाली हदीस ये बाद की है, तो लिहाजा एक मनसूख होगी, दूसरी उसकी नासिक होगी। मनसूख जो है ज़ाहिर है बाद पहले वाली होती है और बाद वाली जो है वो नासिक होती है, तो नासिक पर अमल किया जाएगा जिन्होंने ये कहा है। तो जबकि मनसूख नासिक या मनसूख ये बड़ा दकीक दकीक और अहम मसला है, इसको ऐसे ही दावे के ऊपर नहीं कह देना चाहिए, बिला वजह बिला दलील दावा नहीं कर देना चाहिए। तो और बिलखुसूस उस सूरत में जब दोनों रवायतें ही ज़ईफ़ हैं, लिहाजा किसी मसले को बिलजज़म नहीं कहा जा सकता। तो वमन ज़हाबा, अब कहते हैं ये तो है नसख वालों का मज़हब
یہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید والی جو حدیث بالکل شروع کی ہے، اور جو سدائی والی حدیث ہے یہ متاخر ہے، لہٰذا متاخر حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ومن ذهب مذہب الترجیح، جو ترجیح کے مذہب پر گیا ہے، قال اس نے کہا کہ حدیث عبداللہ بن زید اثبت، عبداللہ بن زید کی حدیث زیادہ ثابت ہے، یعنی یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت حدیث سدائی کے لیے، حدیث سدائی کے سدائی والی جو حدیث ہے انفرد بھی عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی، کیونکہ اس کو روایت کرنے میں عبد الرحمن بن زیاد الافریقی یہ منفرد ہے، اکیلا یہ بیان کرتا ہے، ولیس بحجت عندهم، اور محدثین کے نزدیک یہ راوی حجت نہیں ہے، تو جبکہ دونوں روایتیں ہی ضعیف ہیں۔ یہ ابن رشد کہتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ بہتر ہے عبداللہ بن، لہٰذا عبداللہ بن زید والی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی، دوسری روایت تو عبداللہ بن زیاد کی منفرد ہے، لہٰذا اس کو ترجیح مل ہی نہیں سکتی، وہ تو ضعیف ہے، زیادہ ذوف اس کے اندر ہے سدائی والی میں، اور کم ذوف ہے عبداللہ بن زیاد والی میں، لہٰذا کہتے ہیں اسی کو ترجیح حاصل ہوگی۔ درست یہ ہے کہ دونوں کو کوئی ترجیح نہیں ہوگی، دونوں ہی غیر ثابت ہیں، اور صرف مسئلہ اپنے اباحت پر رہے گا کہ جب منع نہیں کیا گیا تو کوئی بھی اقامت کوئی بھی اذان کہہ سکتا ہے، اور بہتر ہم نے اس سینس میں یہ کہا کہ چونکہ ہمیشہ سے مؤذنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اذان اور اقامت کہا کرتے تھے، تو درست اور صحیح تو یہی ہے کہ وہی اذان اور وہی اقامت کہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کہہ دیتا ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مؤذن مقرر ہے تو پھر وہی اقامت کہے، اس سے پوچھے بغیر اقامت نہیں کہنی چاہیے ورنہ جھگڑے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے پوچھے بغیر اور دوسرا مائنڈ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف اخلاقی طور پر جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأُجْرَةِ، اچھا میرا خیال بس اتنے کافی ہے، یہ اگلا مسئلہ شروع ہو گیا۔ شیخ محترم، یہ جو ہے کہ پچھلا مسئلہ تھا جو شیخ صاحب کہ جی اذان ٹائم سے پہلے دینے کے بارے میں، جی جمعہ جی کے دن بھی ایسا ہی ہے کہ جمعہ کے دن بھی ٹائم سے پہلے اذان نہیں دی جانی چاہیے؟ نہیں، وہ جو اذان ہوتی ہے نا، یاد رکھیں جمعہ والی اذان وہ نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی، وہ خطبہ جمعہ کے لیے اذان ہوتی ہے، اور وہ خطبہ جمعہ کی جو اذان ہے، خطبہ جمعہ جو ہے وہ تو زوال کے وقت بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی جمعے والے دن کے بارے میں کچھ آثار اس طرح کے ملتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن جو زوال کی ممانت ہے نا وہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ بہرحال ثواب تو یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی جو نماز جمعہ پڑھی جائے، یعنی اس سے پہلے نماز جمعہ نہیں پڑھنی چاہیے، خطبہ تو دیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، خطبہ دیا جا سکتا ہے، تو اذان وہ خطبہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر سے پہلے جو اذان ویسی لوگوں کو مطلب الرٹ کرنے کے لیے دی جاتی تھی، تو کیا وہ ابھی بھی دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی ہے، لیکن ابھی جو یہ صورتحال بنا لی ہے نا کہ 1-1.5 گھنٹہ جو پہلے دی جاتی ہے اور اس کو تہجد کا نام دے دیا گیا ہے، یہ بہرحال ایک محل نظر ہے، گرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس ٹائم بھی اگر کوئی تنبیہ کے لیے دیتا ہے نا، سر روزہ لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے تو کوئی بندوبست کرنا ہوتا ہے سحری وغیرہ کا، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، لیکن اس کو اذان مستقل اذان نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی نماز کے لیے اذان ہے، تو یہ الارم ایک طرح اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہے، کہہ لیں کہ تنبیہ کرنے کی، جس طرح ادھر اجازت ہے تو اس کو تھوڑا پہلے بھی اگر لایا جائے تو کوئی حرج والی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے جو عذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیرجع قائمکم ولیونبہ نائمکم، تو اس میں ایک علت تو پائی جاتی ہے بہرحال کہ اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اذان کہنا اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اس کو ہم کسی نماز کے ساتھ خاص کریں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے دلیل چاہیے، جو کہ اگر ہم دلیل نہیں دیں گے اس مسئلہ کے اندر تو پھر بدعت بن جائے گا وہ عمل، کہ اذان تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اگر کسی چیز کے ساتھ خاص کیا جائے گا پھر وہ اس کو بدعت بنا دے گا بغیر دلیل کے۔
اور شیخ محترم جو رمضان میں جو یہ فجر کی اذان سے پہلے جو سحری بند کرنے کے لیے، بس سحری بند کرنے کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو تھوڑا سا متنبہ کرنے کے لیے سائرن وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو مطلب یہ اگر صرف لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کیا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی متبادل ہو تو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ یہ سائرن پہلے سپیڈ نفسی سائرن کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کیا یہ شرعن جائز ہے یا نہیں جائز. ویسے تو متنبع کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح یہ پہلے بتا دیے جائے بھی اتنے منٹ رہ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے. متنبع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا ان کا بند کروا دیا جائے. یہ کہا جائے کہ ابھی جو سحری بند ہونے کے اندر 5 منٹ یا 2 منٹ یا 10 منٹ رہ گئے ہیں، تاکہ بندہ اب ایزی ہو جائے. اور کہ کئی خواتین جو ہوتی ہیں وہ تو اپنے میاں اور اپنے بچوں کو سحری کھلانے کے اندر لگی ہوتی ہیں، اور وہ آخری 5-10 منٹ کے اندر ہی بیچاری سحری کر پاتی ہیں. تو اس لیے اگر الرٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اعلان کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے بند کروا دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا پینا بند کر دو. وہ پتہ کس لیے کروایا جاتا ہے؟ اس شک کی بنیاد پر کہ شاید یہ جو شک ہے نا، یہ شک ہی سب سے بڑا نقصان دہ ہے. اس شک کی بنیاد پر پتہ نہیں جو ہے، اسی لیے جو اس کو احتیاط کا نام دیتے ہیں کہ احتیاطاً آپ پہلے کر دیں بات. احتیاط یہ نہیں ہے. احتیاط اس میں ہے کہ آپ وقت داخل ہونے کے متعلق احتیاط کریں. وقت داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کے اندر احتیاط ہے. یہ نہیں ہے کہ وقت ہمیں یقین ہے کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا پھر بھی ہم اس کو جان بوجھ کر ترک کر دیں. یہ غلط بات ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. اسی طرح اس کے اندر روزہ کھولنے کے اندر جو احتیاط یہ ہے کہ یہ پوری طرح تثبت کیا جائے، پوری طرح کہہ لیں کہ تحقیق کر لی جائے کہ ابھی سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. جب ہو چکا ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا، یقین ہو گیا ہے اور پوری طرح علم حاصل ہو گیا ہے کہ یہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس کے بعد تاخیر کرنا احتیاطی طور پر 2 منٹ کی 3 منٹ کی، یہ بالکل غلط ہے. یہ وہی طریقہ کار ہے کہ جو یہودیوں کے نے اختیار کیا تھا، یعنی کتاب اللہ کے حد سے بھی آگے بڑھ جانا. یعنی جہاں تک اسلام نے ہمیں رکھا ہے اس سے بھی آگے بڑھ جانا جان بوجھ کے، یہ درست نہیں ہے. ہاں، جو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بے احتیاطی نہ برتی جائے کہ انسان سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کے اندر ہی انسان کو شک ہو تو پھر مسئلہ ہے. پھر احتیاط یہ ہے کہ جب تک سورج غروب ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا تب تک انسان روزہ نہ کھولے. یہ احتیاط ہے. یہ احتیاط نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بندہ کہے بھی نہیں کوئی نہیں 2 منٹ اور ہم ویٹ کر لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. واللہ اعلم بالصواب. دیکھ مطلب آج کل کچھ مؤذن بھی جو ہے وہ کیلنڈر کو دیکھ کے ہی اذان دیتے ہیں نا، تو کیلنڈر میں تو ایک ہی شہر کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا سا تو ہلکا ہلکا سا تو فرق ہوگا نا، یعنی کہ ہر محلے میں. تو اگر ہم صرف 1-2 منٹ، اگر ہم آسمان کو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اتنا اچھا مشاہدہ ہمارا نہیں ہے، تو ہم صرف 1-2 منٹ کی 1.5 منٹ کی اگر ہم احتیاط کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے کیا؟ نہیں نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، کس نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک شہر کے اندر کیلنڈر مرتب کیا گیا ہے، اور یہ کیلنڈر ایسے ہی مرتب نہیں کیا جاتا. اس کے اندر بھی فی نفسی احتیاطیں رکھی جاتی ہیں. اس کے اندر بھی احتیاطیں رکھی جاتی ہیں. اور ویسے بھی جو خاص طور پہ جو گوگل کے ساتھ متعلقہ ہے تو وہ تو ہر علاقے کا، ہر جہاں پہ لوکیشن جاتی ہے وہاں ہر علاقے کا بتاتا ہے. ہاں، اس کے اندر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، اس میں یقین ہو جائے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو جب تک یقین نہیں ہو جاتا اس کے غلط ہونے کا تب تک احتیاط کا کوئی معنی نہیں ہے. یا تو اپنے کیلنڈر سیٹ کرنے چاہیے نا ہمیں، پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. کیلنڈر سیٹ کیے جائے یا تو پھر ہم ہمیشہ سورج دیکھ کر ہی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ 2-2 منٹ ہم روزانہ لیٹ کر دیں، تو کیا ہمیں یقین کیسے ہوگا کہ یہ 2 منٹ جو ہم نے لیٹ کیے ہیں اس کے بعد بھی وقت داخل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بات ہے جی وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے بس. وہ کیسے بھی ہو جائے یہ اپنے اوپر ہے. کس طرح اس نے کیلنڈر کے ذریعے آپ وقت کو داخل کرنا ہے، اس نے ڈائریکٹ سورج کو دیکھ کر کرنا ہے، اس نے کوئی اور آلہ استعمال کرنا ہے. ہر دور کے اندر اس کے اندر جدت آتی جائے گی، ہر دور کے اندر. تو اس دور کے اندر جو حالات تھے وہ یہی تھے کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھا جاتا تھا.
اور جب ان کا ضمیر مطمئن ہوتا تھا کہ یہ داخل ہو گئے، اس کے بعد پھر تاخیر نہیں کرنی. اس طرح جیسے جیسے جدت آتی گیا، ایک وقت تک لوگ صرف کیلنڈر کے ذریعے کرتے تھے، ابھی گوگل بھی آ گیا ہے اور سارا کچھ آ گیا ہے، ابھی اس سے بھی ایڈوانس کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس بنیاد پر ہم جو ہمارے پاس میسر آلہ ہے بہتر سے بہتر اس کو اختیار کر کے اس کے بعد پھر احتیاط، اپنے نام کی احتیاط نہیں کرنی چاہیے. جی انشاءاللہ اب 1 منٹ بھی نہیں کریں گے. بارک اللہ فیک. کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں. اچھا، جو عصر والی کلاس ہے نا ہماری، تو وہ 4:30 بجے ان ایگزیکٹ آپ پہنچ جایا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مت التوفیق دے. بارک اللہ فیکا. کسی کا کوئی مشورہ ہے دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.